बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक बड़ी खुशकिस्मती है कि 9 मुहर्रम को हमारे ऑफिस में हुजूर गौस पाक ज़िल्ला तआला के फूल शहज़ादा गौसुल बुरा हुजूर सैयद नूरुद्दीन बाबा हमारे पास मौजूद हैं। आप हसनी वल हुसैनी हैं। आज इनको हमने स्पेशली अपने ऑफिस में इनविटेशन दी इस मकसद के लिए कि कुछ जो हमारे क्वेश्चंस हैं जो हमारी कम्युनिटी के होते हैं, इकॉनमी के रिलेटेड हैं, बैंकारी के रिलेटेड हैं, इसके अलावा हम हुजूर से ये भी पूछेंगे कि जो तरीक़ा कादरिया है उस सिलसिले में हमारे मेंबर्स की किस तरीके से गाइडेंस हो सकती है। तो हुजूर सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जलवा अफरोज़ हुए हैं। तो हुजूर सबसे पहले तो तरीक़ा कादरिया के मतलब जो है वो बताइए मेंबर्स को कि तरीक़ा कादरिया क्या है और ये क्या सिलसिला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि ताहिरीन। जब अल्लाह ने इंसानियत को खलक किया तो अपनी इबादत के लिए अल्लाह फरमाता है, मैंने जिन्नात और इंसान को खल्क किया फ़कत अपनी इबादत के लिए। फ़रिश्तों को भी इबादत के लिए ही बनाया, मगर चूँकि उनको नफ्स नहीं दिया तो जो वो अमर फरमाता है वो उस पर उसी तरह चलते हैं। मगर जहाँ तक ताल्लुक़ है इंसान को तो उसको ख्वाहिशात दी और नफ्स दिया और उसके बदले में उसको जन्नत और जहन्नम का वादा किया ताकि वो उसकी इबादत अपने इख्तियार से कर सके, कि उसके पास ये राइट हो, उसके पास इख्तियार हो कि वो चाहे तो इबादत करे और चाहे तो ना करे। अब इनमें से जो उसके बंदे उसकी इबादत और उसकी याद करते हैं उसके हुक्म से ही, तो उनको वो जन्नत देता है। फिर उसने अंबिया का सिलसिला शुरू किया जो जनाब आदम सफ़ीउल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर शुरू हुआ ता हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातिमुल नबीयीन सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसका इख्तिताम हुआ। हुज़ूर जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहाँ अल्लाह ने फरमाया तो हुजूर ने गार हिरा में इबादत किया, रियाज़त फरमाई और उसके साथ साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, अल्लाह की तरफ दावत दी। यही काम सहाबा कराम का था। और इसी तरह बुखारी शरीफ में और दीगर कुतुब में आता है कि असहाब सुफ़ा जो एक जमात थी जो कि ज़ाहिद थे, ज़ुहद इख्तियार करते थे, कोई कारोबार नहीं करते थे, अल्लाह की याद में रहते थे और वो वहाँ रहते थे। तो उनके बारे में एक उनकी करामत भी है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ौजा मोहतरमा आपके बुखारी शरीफ में ही है, तशरीफ़ लाई और कहा कि मैं आज एक हैरत का मामला हुआ कि असहाब सुफ़ा में से चंद लोग आए जिनके सामने मैंने खाने की कुछ चीज़ रखी तो वो 2 से 3 गुना बढ़ गई। सुभान अल्लाह। और रावी कहता है कि वो इतनी बढ़ गई कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक भी उसको भेजा गया। तो ये तस्किये का काम है और लोगों को पाक करना है और कुरान और सुन्नत के ऊपर चलाना है। जैसे अल्लाह सूरह फुसिलत में फरमाता है, और उस शख्स से बेहतर कौन है जो अल्लाह की तरफ बुलाए। सुभान। इसी तरह अल्लाह फरमाता है सूरह आला में, क़द अफ़लहा मन तज़क्का ज़कर इस्म रब्बिही फसल्लाहा। बामुराद और कामयाब हो गया वो शख्स जिसने अपने आप को तज़क्का, अपने आप को क्लेंस किया, पाक किया, और ज़कर इस्म रब्बिही, फिर अपने रब के नाम का जिक्र किया, फसल्लाहा, और उसके बाद नमाज पढ़ी। तो ये खालिसतन अल्लाह के ज़िक्र की तरफ लोगों को चलाना है। जो हुजूर के शागिर्द हुए अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर और दीगर असहाबाए कराम, उनके बाद उनके आगे शागिर्द हुए जैसे हज़रत अली के शागिर्द हुए हज़रत हसन बसरी हुए, इमाम हसन, इमाम हुसैन, फिर हज़रत सिरी सक्ती, हज़रत हबीब अजमी से होते होते हज़रत मारूफ करखी, इमाम अली रज़ा मशहदी तक। फिर यही शागिर्दी का सिलसिला हुज़ूर सैयदना गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर गिलानी से होता हुआ हमारे अजदाद तक आज तक जारी और सारी है। तो इसका जो असल मिशन है वो लोगों को पाक करना है और अल्लाह के ज़िक्र की तरफ लगाना है। कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि क्या मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ न बताऊं जो तलवार से लड़े गए जहाद और हाथ से और माल से दिए गए सदके से बेहतर है। तो कर्ज किया, क्यों नहीं या रसूलुल्लाह, तो जान लो वो अल्लाह का जिक्र है। तो इसका जो मेन मिशन है वो लोगों को कुरान और हदीस के ऊपर चलाना है। और कुरान और हदीस में जो मेन मिशन है फ़राइज़ और वाजिबात के साथ वो अल्लाह का जिक्र है। जैसे अल्लाह सूरह मुज़म्मिल में फरमाता है, वस्कुर इस्मा रब्बिक व तबत्तल इलैहि तब्तीला, अल्लाह अपने रब के नाम का जिक्र करो और सबसे टूट कर खालिस उसके हो जाओ। तो सूफिया के यहाँ सबसे ज़्यादा ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र होता है
اور اس کے بارے میں بھی حضور کی حدیث ہے. امام احمد ابن حنبل جو حضور غوث الاعظم کے بھی امام تھے، انہوں نے اپنی کتاب مسند احمد ابن حنبل میں اس کو نقل کیا. فرمایا کہ حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ اپنے ایمانوں کو تازہ کرو. تو کہ یا رسول اللہ ایمانوں کو تازہ کیسے کریں؟ تو کہا لا الہ الا اللہ کا کثرت سے ذکر کرو. اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں حضور نے فرمایا کہ ذکر کرنے والا اور نہ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے زندہ ہے اور مردہ ہے. تو اس کا مین کام ہے کہ سلوک جو ہے الی اللہ، جو اہدنا الصراط المستقیم ہے، اللہ کے راستے پر چلنا ہے. صراط الذین انعمت علیہم، اللہ فرماتا ہے ان کے راستوں پر جن پر ہم نے انعام کر دیا ہے. تو یہ تین چیزوں پر مشتمل ہے، ایک ادب اور آداب، دوسرا علم دین، اور تیسرا اللہ کا ذکر اور اس کی یاد. سبحان. تو طریقہ القادریہ کا مین مشن یہی ہے. آپ ماشاءاللہ جیسے بیان کر رہے ہیں، دل نہیں کرتا کہ آپ کی بات جیسے کمپلیٹ ہو، لیکن چونکہ سوالات ہیں جی تو وہ فائدہ ہو جائے. حضور ہمارے جو پروفیشن میں مطلب ایک پروفیشنل اکاؤنٹنٹ جو ہے وہ اپنی زندگی کا اگر ڈے لائف اس کی زندگی کا جو شیڈول ہے، اس کی پروفیشنل لائف سٹارٹ ہوتی ہے، وہ آفس آتا ہے، اپنے کام کرتا ہے، گھر چلا جاتا ہے شام کو، اکثر اوقات اس کی نمازیں بھی چھوٹ رہی ہوتی ہیں، تو وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے وہ اتنا مطلب لنک کریٹ کرے اپنے آفس آورز کے اندر، اور کام کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو وہ کیسے لے کر چلے؟ اس کے اوپر ضرور تھوڑی سی روشنی وہ ان چیزوں کو ایسے لے کر چلے کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں. حضرت مرزا مظہر جانا حضرت ثناء اللہ پانی پتی آپ کے مرید تھے. انہوں نے تفسیر مظہری میں اس بات کو نقل کیا ہے اور اس پر باب بھی باندھا ہے کہ اللہ کے ذکر میں ہی استقامت ہے. استقامت یعنی قائم رہنا ہے. جب آپ اللہ کے ذکر میں رہیں گے اور اس کی یاد میں رہیں گے تو بہت سے مشکل چیزوں کو بھی وہ آسان فرمائے گا، بند ہوئے ہوئے کاموں کو کھول دے گا. تو اسی طرح جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے، لیکن مومن کے لیے ایک فرض نماز جتنا ہے. تو جب اللہ کے ذکر میں آئیں گے تو اللہ راستہ کھولتا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اور تم کوشش کرو میں تمہارے لیے ضرور راستہ کھولوں. تو ایک دفعہ نیت ہو اور کوشش ہو تو انہی آورز میں بھی نماز کی بھی پابندی ذکر کی برکت سے ہی آئے گی، روزے کی بھی آئے گی، حج کی سعادت بھی اسی کی برکت سے نصیب ہوگی انشاءاللہ. کاروبار میں بھی برکت اسی سے آئے گی کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ حدیث قدسی ہے. فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے ابن آدم میرے ذکر کے لیے وقت نکالو تو میں تمہارے کاموں میں آسانی کروں گا، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو مشکلات تمہارے ذمہ ہو جائیں گی، یعنی تمہارے اوپر مشکلات کو طاری کروں گا. تو اس نے وعدہ کیا ہے کہ جب اس کے ذکر کے لیے وقت نکالا جائے گا تو آسانی ہی آسانی ہوگی. تو لہذا ہر چیز میں ذکر ہی سے آسانی ہوگی. حضور ایک یہ بھی چیز ہے کہ جو بھی ہمیں اسائنمنٹ ملتی ہے، کوئی بھی ٹاسک ہمیں ملتا ہے، اس کے متعلق بھی رہنمائی فرما دیں کہ اس ٹاسک کے ریلیٹڈ بعض اوقات اس پہ کچھ شرعی پہلو میں رہنمائی شروع میں لینا، بعد میں لینا، کلائنٹ کو بتانا اس سلسلے میں بھی، اور اس کام کے اندر جتنا خلوص اور جتنی دیانتداری سے وہ بندہ کر لے اس کو، اس سلسلے میں بھی کیا وہ بھی ذکر اللہ ہی میں کاؤنٹ ہوگا؟ یعنی رزق حلال کی جو صحیح ہے، جو کوشش ہے، اس کے اوپر بھی کائنڈلی. رزق حلال کی کوشش بھی اللہ کے ذکر میں ہی ہوگا. کیوں؟ کیونکہ صرف اللہ کے اسماء کا ذکر ہی اس کا ذکر نہیں، بلکہ قرآن بھی اس کا ذکر ہے. چونکہ قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے رزق حلال کمانے کے لیے، اور اس پر شدید تنبیہ فرمائی ہے کہ حرام سے بچو. لہٰذا اگر اس پر بھی وہ محنت کرے گا تو وہ بھی ذکر اللہ میں کاؤنٹ ہوگا، لیکن وہ اللہ کے نام کا بھی ذکر کرے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھی بھیجے. نہ صرف یہ، اس کے علاوہ قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ پورا کروانا تو اللہ کی ذات کے پاس طاقت ہے. وہ کوشش تو کرے تو وہ ضرور راستے کھولے گا انشاءاللہ. حضور ہمارے جو پروفیشنلز ہیں، یہ چونکہ اکاؤنٹنٹس ہیں، پہلے یہ ایکسل ورڈ ان پہ کام کرتے تھے. اب چونکہ فلڈنگ ہو گئی ہے ٹیکنالوجی، اور اس میں خاص طور پہ اے آئی جو ہے وہ اس نے اسٹیپ ان کیا ہے. اس کے اندر پھر جیمنائی ہے، چیٹ جی پی ٹی ہے، پھر کو پائلٹ ہے، ڈفرینٹ ٹولز ہیں. اب ان ٹولز کو یوز کرنے میں وہ کیا کرے؟ اس کو کس طریقے سے استعمال کرے؟ اس کے لیے کوئی وہ ایکسپرٹیز حاصل کرے، اور اس کو دینی پوائنٹ آف ویو سے بھی اس کو یوز کر سکتا ہے، اور اپنے پروفیشنل ٹاسک کو سر انجام دینے کے لیے بھی یوز کر سکتا ہے. پہلے تو اس کے لیے اگر کوئی کورس ہو، کہ کوئی اس طرح کا سسٹم ہو کہ وہ اس کے اندر اس کو پورا پہلے سیکھ لیں. کیونکہ بعض اوقات میں نے بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ آپ اس کو کوئی فائل بنانے کے لیے، کچھ بنانے کے لیے دیتے ہیں
وہ اس کو بنا تو لیتا ہے لیکن اس میں کچھ خامیاں رہ جاتی ہیں، تو اس کے لیے وہ ویسے عام جو دنیاوی چیزیں ہیں ان پر تو وہ ماشاءاللہ جو چیٹ کا سسٹم بنایا گیا ہے وہ پورا، یا جیمنائی کا ہے یا کو پائلٹ کا ہے، وہ تو پورا اترتا ہے. لیکن جو ریلیجک باتیں ہیں ان کے لیے اس میں ضروری ہے کہ کچھ ایسے علماء ہوں، یا جیسے آپ ہیں، آپ کو شوق ہے تو آپ پہلے دین کو سیکھیں، اس کے بعد اس کو اس کے اوپر ناپ کریں، اس کو اس کے اوپر دیکھیں کہ وہ اس کے اوپر اتر رہا ہے یا نہیں. کیونکہ بعض اوقات ترجموں میں غلطی ہوتی ہے، جو ہے حوالوں میں غلطی ہوتی ہے. ہاں اگر وہ اس طرح کرے کہ ایک کتاب ہے، جیسے حضور غوث الاعظم کی کتاب ہے فتوح ربانی، آپ اس سے پوچھیں گے کیا فتوح ربانی میں یہ لکھا ہے، تو وہ اس کا PDF آپ کو شو کرے اور اس کا پیج نمبر آپ کو شو کرے کہ یہ لکھا ہے، تو اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے. مگر اگر وہ صرف اس میں ایک چیپٹر کے صورت میں لکھا ہوگا تو پھر اس پر بھروسہ کرنا کچھ مشکل ہے. ٹھیک ہے. اچھا حضور، ابھی چونکہ جو بینکاری کا جو نظام ہے وہ پاکستان میں ابھی کانسٹیٹیوشنل ایک امینڈمنٹ بھی آئی ہے جس پہ انہوں نے کہا ہے کہ اگلے 1-2 سال کے اندر سودی نظام پاکستان سے مکمل ختم کرنا ہے. یہ پارلیمنٹ سے کانسٹیٹیوشن کے اندر ترمیم پاس ہو چکی ہے. اسی سلسلے میں پھر کچھ ہمارے مطلب کچھ کوششیں ہوئی، جیسے دعوت اسلامی نے اسلامک اکنامک سینٹر بنایا ہے. تو ایک تو یہ ضرور روشنی ڈالیں کہ طریقہ قادریہ میں اگر ہم سے کوئی بھی بندہ پوچھے کہ اس سلسلے میں رہنمائی لینا چاہے، جیسے گاڑی لیز پہ لینی ہے، اس کے اوپر کیا اسلامک ووٹ کون سا ہو سکتا ہے، کوئی بھی اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹ کرنی ہے، یا کوئی جیسے ابھی وزیر اعظم کی اپنا گھر اسکیم چل رہی ہے وہ لینا چاہتا ہے، یا کوئی بھی لینا چاہتا ہے، وہ طریقہ قادریہ میں کس سے رابطہ کرے؟ کیا کوئی ایسا سیٹ اپ موجود ہے؟ دیکھیں ابھی تک تو ایسا سیٹ اپ ہم نے بنایا نہیں ہے، لیکن ہمارا چونکہ ارادہ ہے، پچھلے 3 سال سے ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ ہمارا انشاءاللہ بہت جلد امید ہے کہ 2027 سے پہلے ہی دارالافتاء، جس میں مختلف شہروں سے مفتیان کرام ہوں گے، اور وہ سارا سیٹ اپ آن لائن ہوگا. ہمارے زبیر بھائی UK میں ہیں، انشاءاللہ ان کو بولا ہے، اب جیسے ہی ان کی کچھ فرصت ہوتی ہے، وہ IT میں ہیں، تو اس کے لیے ایپ بھی بنائیں گے. دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ جو ہمارے پیجز اور چینل ہیں ان میں بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لنک بنے، اور جلد انشاءاللہ اس کے اوپر کام ہوگا کہ نہ صرف مفتیان کرام ہوں بلکہ جو ہمارے مفتی ہیں جیسے غلام رسول صاحب ہیں، مولانا عبدالصمد صاحب ہیں، اور مولانا نصیر احمد بروہی صاحب ہیں، دیگر ہمارے علماء ہیں. ان کو اب ہم نے کہا ہے کہ آہستہ آہستہ آپ یہ کوشش کریں کہ آپ اس کے اوپر سٹڈی کریں اور اس کو شریعت کے حساب سے لانے کی کوشش کریں، اور یہ دارالافتاء انشاءاللہ امید ہے کہ جلد اس پر کام ہوگا. ابھی ہمارا پہلا فیز یہ ہے کہ ہم مساجد اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامک اسکول، ریلیجک اینڈ ماڈرن ایجوکیشن، نو پروفٹ اور نو لاس کے اوپر انشاءاللہ کام الحمدللہ کر رہے ہیں. تقریباً پورے پاکستان میں ہمیں 46 ان 46 جگہ مل چکی ہے الحمدللہ، ان میں 13 تو فیصل آباد کے آس پاس ہی ہیں، کچھ لاہور میں بھی ہیں، پھر زیادہ تر سندھ میں بھی ہیں، بلوچستان میں بھی ہیں، KP میں کچھ 2 سے 3 جگہیں ہیں. تو ان پر ابھی ہم نے انشاءاللہ اسکول تعمیر کرنے ہیں. مرزا یاسین صاحب کی ذمہ داری لگائی ہے، وہ ایک ادارے کے پرنسپل ہیں کہ وہ جو ہے سلیبس کو تیار کریں. تو انشاءاللہ تاکہ ہمارا جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح ہو کہ ہمارے اسکول سے جب 10th یا O لیول اور اس کے بعد A لیول کر کے بچہ نکلے تو وہ قرآن بھی پڑھ سکے، وہ حدیث کو بھی پڑھ سکے. پڑھنے سے مراد ریڈ کرنا نہیں، اسٹڈی کر سکے، اس کو سمجھ سکے، اس کو بیان کر سکے. ساتھ میں وہ جب ہماری یونیورسٹی سے نکلے تو وہ انجینئر بھی ہو اور دوسری طرف وہ عالم بھی ہو. بچی ڈاکٹر بھی ہو، وہ عالم بھی ہو، ڈینٹسٹ بھی ہو، وہ عالم بھی ہو، وہ آپ کا جو ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہو، اور اس کو دین کی اتنی سمجھ اگرچہ وہ اگر پورا عالم بھی نہ بنے تو اس کو اصول حدیث کا معلوم ہو، اس کو یہ پتا ہو کہ حدیث غریب کیسے ہے، حدیث حسن کیسے ہے، حدیث صحیح کیسے ہے. تو اس چیز پر الحمدللہ کام کرنے کا ارادہ ہے اور اس پر لگے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ تصوف کی کتابوں کے اوپر اور ان میں قرآن اور حدیث کے جو حوالے اولیاء نے دیے ہیں ان کے اوپر کام کرنا. اور تصوف جو ہے، ایک بات اور کرتا چلوں کہ وہ جو خالصتاً قرآن پر عمل کرنا، حدیث پر عمل کرنا، ذکر کرنا اور اولیاء اللہ اور صالحین کی تربیت اور تعلیم کے اوپر عمل کرنا ہے. دیگر اگر محافل ہوتی ہیں یا منقبتیں ہوتی ہیں یا اس کے ساتھ ساتھ کوئی عرس منائے جاتے ہیں، مزارات اولیاء پر چادر چڑھائی جاتی ہے، یا جیسے حضور نے چونکہ ٹہنی توڑ کر قبر پر ڈالی، بخاری کی روایت میں ہے، تو پھول ڈالے جاتے ہیں، یہ سب فروعی مسائل ہیں.
یہ اصل تصوف نہیں ہے. اصل تصوف وہی ہے جو ہمارے امام اور ہمارے پیشوا حضور غوث الاعظم سیدنا شیخ عبد القادر الگیلانی الحسنی الحسینی نے جو ہے وہ پیش کیا، جو آپ نے ماشاءاللہ ہفتے میں ایک دن تفسیر پر کام کیا، ایک دن آپ نے فقہ کے اوپر، اسلامک قوانین کے اوپر جو ہے اسلامک لاء کے اوپر کام کیا، اور ایک دن آپ نے حدیث کے اوپر درس دیا جو اصل ہے. اسی طرح میرے دادا سید طاہر علاء الدین، میرے شیخ حضور سیدنا عبد القادر جمال الدین جو ہے جب بیعت بھی لیتے ہیں تو اس میں وعدہ لیتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں جن چیزوں پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے ان پر عمل کیجیے، اور جن سے بچنے کا حکم ہے ان سے دور رہیے. اس طرح میرے دادا کا ایک ویڈیو بھی ہے، ایک یونیورسٹی کے افتتاح کے اندر آپ نے طالب علموں سے فرمایا کہ بالخصوص علوم الاسلامی اور علوم الحدیث سیکھ جاتے ہیں تو اللہ اس کے لیے آسانی کرے گا. تو اسی طرح اب الحمدللہ مریدین کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے اور اس کے ساتھ محبت کرنے والوں کی تعداد ہے. تو اب جیسے کراچی میں ہم نے یونٹس بنائے ہیں، تقریباً 40 کے قریب الحمدللہ یونٹ بن چکے ہیں. ناظم اعلیٰ ہیں، ناظم ہیں، صدر ہے. تو وہ جو ہے الحمدللہ ایک محفل بھی رکھتے ہیں، اس میں ایک منقبت، ایک نعت بھی ہوتی ہے، اور زیادہ فوکس اس پر ہے کہ علماء کا بیان ہو اور اصلاح معاشرے کے اوپر کام ہو. اب آہستہ آہستہ اسی میں ہم جدت بھی لا رہے ہیں، اور اپنے اردو میں جو سپیکرز ہیں ان کے لیے بھی ایک ریلیجک کورس بنا رہے ہیں کہ جو عربی نہیں سیکھ سکتے وہ بھی دعوت کا کام شروع کریں. اور الحمدللہ درس نظامی چل رہا ہے. خواتین کا درس نظامی آن لائن ہوتا ہے، اس میں ماشاءاللہ 50 خواتین الحمدللہ درس نظامی کر رہی ہیں. مردوں کا بیچ میں کچھ وجوہات کی وجہ سے رک گیا تھا، لیکن الحمدللہ وہ بھی شروع کرنے کا دوبارہ ارادہ ہے. تو اس طرح ہم اس کو انشاءاللہ لے کر چلیں گے. حضور ایک آخری سوال اس کے ساتھ پھر ڈسکشن کو کلوز کروں گا. آپ نے ذکر کیا حضور قدوۃ الاولیاء کا، آپ نے ذکر کیا حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آپ سے اچھا کوئی بھی نہیں بتا سکتا. تو آپ آخر میں ان کی کوئی ایسی نصیحت جو ہمیں دینا چاہیں، بتانا چاہیں پبلک ایٹ لارج کو، اور ان کے بارے میں بریفلی ان کی زندگی اور حیات کے بارے میں، تاکہ چونکہ حضور قدوۃ الاولیاء کا مزار تو چونکہ لاہور میں ہے، تو جو سننے والے ہوں گے جنہوں نے پہلے کبھی ان کا ذکر نہیں سنا ہوگا. حضور سیدنا شیخ عبد القادر گیلانی ایک حسنی اور حسینی گھرانے میں پیدا ہوئے. آپ کے والد حسنی سید تھے اور آپ کی والدہ حسینی سید تھی. گیلان کے اندر آپ کی ولادت ہوئی 470 ہجری کے قریب. اس کے بعد جو ہے آپ 18 سال کی عمر میں آپ نے اپنی والدہ سے اجازت لی اور آپ بغداد کے لیے روانہ ہوئے. وہاں آپ نے علم دین بھی حاصل کیا اور ریاضت اور مجاہدہ بھی کیا. اب لوگ سوال کریں گے کہ ریاضت اور مجاہدہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مبارک جہاد سے تشریف لا رہے تھے. حضور نے فرمایا جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آؤ. تو عرض کیا یا رسول اللہ جہاد اکبر کیا ہے؟ فرمایا جہاد فی النفس، اپنے نفس سے، اپنے آپ سے جہاد کرو. جیسے قرآن میں اللہ کہتا ہے نفس امارہ جو ہے، لمبا ٹاپک ہو جائے گا، میں شارٹ کوشش کرتا ہوں کہ چھوٹا چھوٹا بیان کروں. کہ اللہ فرماتا ہے نفس امارہ وہ ہے جو برائی کی طرف راغب دیتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چونکہ نفس المطمئنہ کہا تو اس کے بھی 7 درجے ہیں قرآن اور حدیث کے حساب سے، جو ذکر کے ساتھ ساتھ بدلتے ہیں. تو آپ نے جہاد بن نفس کیا، جیسے حدیث میں آتا ہے جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو آپ نے جہاد بن نفس کیا، ریاضت کی، اس کے ساتھ علم دین حاصل کیا، 13 علوم اسلامیہ میں ماہر ہوئے. پھر آپ نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، واقعہ سب کو پتہ ہے. اس کے بعد آپ نے تفسیر قرآن کا سلسلہ شروع کیا. بغداد میں ہی رشد و ہدایت کا کام کیا، وہیں آپ کا وصال مبارک ہوا، وہیں آپ کا مزار بنا. تو اس کے بعد میرے دادا سید طاہر علاء الدین جو ہیں حضور قدوۃ الاولیاء، وہ آپ کے 16ویں نسل سے ہیں. آپ کے جو دادا تھے ان کی والدہ سید عبد الرزاق کی اولاد سے ہیں، سیدہ علویہ زینب. اور ان کے جو دادا ہیں سید علی، وہ جو ہیں سید عبد الرزاق کی اولاد سے ہیں. ان کی دادی اور دادا سید عبدالعزیز کی اولاد سے ہیں. تو آپ ان کے پوتے ہیں. آپ کے دادا سجادہ نشین تھے. آپ کے دادا کی قبر غوث پاک کی قبر مبارک سے بالکل 20 گز کے فاصلے پر ہے. آپ کے والد بھی مزار شریف کے اندر ہی دفن ہیں. آپ نے وہیں پر آنکھ کھولی اور اس کے بعد دین کی طرف بچپن سے رغبت رہی. مدرسہ سلطان علی الرفائی جو کہ شیخ احمد کبیر رفائی کے والد ہیں، عراق کے بہت مشہور بزرگ ہیں،
اس میں آپ نے مفتی اعظم عراق ملا عبد الکریم اور دیگر علماء سے دین کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد آپ کے اس وقت کے چچا سید احمد عاصم گیلانی جو کہ نقیب الاشراف تھے، انہوں نے آپ کو حضور غوث الاعظم کی لائبریری کا انچارج بنایا۔ آپ نے وہاں پر جو ہے خود فرماتے تھے کہ 16 گھنٹے جو ہے وہ آپ نے علم پڑھا اور مطالعہ فرمایا۔ اور اس کے بعد 1956 میں غوث الاعظم دستگیر کے حکم سے آپ کوئٹہ تشریف لائے اور یہاں رشد و ہدایت کا کام شروع کیا، اور جیسے کہ آپ لوگوں کے اجداد اور دیگر لوگ آپ سے مرید ہوئے، بہت سے اداروں کے آپ نے بنیاد رکھی۔ آپ جو ہے 53 کے اندر حیدرآباد دکن مولانا عبد القدیر بدایونی اور عبد القدیر صدیقی کی دعوت پر گئے۔ اس کے بعد آپ بریلی شریف تشریف لے گئے، اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان بریلوی کی دعوت پر انہوں نے آپ کی گاڑی کو کندھوں پر بھی اٹھایا، تو اعلیٰ حضرت سے بھی آپ نے بڑی محبت رکھی، اور ہر سال یوم رضا پر تشریف بھی لے جاتے، اور اعلیٰ حضرت کے بارے میں آپ نے فرمایا رضی اللہ تعالی احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ نے فرمایا کہ بہت عاشق رسول تھے، اعلیٰ حضرت سے بھی آپ کی محبت رہی۔ باقی دیگر محدث ہزاروی سید محمود شاہ محدث ہزاروی، اس کے علاوہ جو ہے اچ شریف کے سجادگان، پیر افضل قادری صاحب اور دیگر محدث اعظم اور دیگر بہت سے علماء اور مشائخ نے آپ کی بیعت کی، جن کو آپ نے فیض سے نوازا، اور بہت سے آج جو ہیں آپ سے فیض لینے کے بعد اہل سنت کے راستے سے کچھ ہٹے ہوئے بھی ہیں۔ تو عقیدہ وہی ہے جو 1400 سال سے اہل سنت کا ہے۔ میرے دادا کے پاس آنے سے کسی کو یہ سرٹیفکیٹ نہیں ملتا کہ اگر وہ اہل سنت کے عقیدے سے ہٹے، تو عقائد اہل سنت کے اوپر آپ ہمیشہ گامزن رہے، اور آپ نے جو ہے اہل سنت کے ہی عقیدے پر اپنا دم وصال، جرمنی میں آپ کا وصال ہوا، بعد از آپ کی تدفین لاہور میں ہوئی، اور آپ نے یہی نصیحت کیا کہ اپنے بچوں کو کہ اللہ اور اس کے رسول اور حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر گیلانی کی تعلیمات پر ہی رہنا یہی اصل ہے، اور یہی آپ کا تعارف ہے۔